बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सय्यद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 18 में खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज 18वीं नशिस्त है और रोज़ाना हम कुछ न कुछ सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रोज़ाना हमारे सवालात होते हैं और डॉक्टर साहब के जवाबात होते हैं और इल्म का वो ख़ज़ाना हमें मिलता है कि सुबहान अल्लाह। और दुनिया में जितनी क़ुव्वतें हैं, दो ही क़ुव्वतें दुनिया में हैं, एक शर की ताकत, एक खैर की ताकत। खैर की ताकत को मजबूत करने के लिए और शर की ताकत को नेस्त व नाबूद करने के लिए हम इस नशिस्त में सीखते हैं कि अपनी खैर की ताकतों को कैसे बढ़ाया जाए और शर की ताकतों को कैसे मात दी जाए। बिलाशुबा कुरान में इरशाद होता है कि कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है। तो हक़ को हम कैसे पुकारें, अल्लाह को कैसे पुकारा जाए, अल्लाह से कैसे मदद तलब की जाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकतें रखी हैं, जो रूहानियत रखी है कुरान में और अल्लाह के नाम में, उन ताकतों को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को कैसे पाक कर सकते हैं तमाम शर की ताकतों से। बिलाशुबा तमाम जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, ज़ाहिरी बीमारियां, बातनी बीमारियां, ये तमाम बीमारियां शर की ताकतों से है। और इनके मुकाबले में जब हम खैर की ताकतें लेकर आते हैं, यानी हक़ की ताकतें, तो बिलाशुबा कि कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है। अब हक़ को आना कैसे है? हक़ तो आ चुका, बिलाशुबा हक़ मौजूद है, लेकिन हक़ के साथ हम कैसे अपने आप को हक़ से मिला सकते हैं? हक़ आए कैसे, यानी हक़ दिल में समाए कैसे? कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मन तकर्ररा फ़क़र्ररा, कि जब किसी चीज़ की तकरार की जाती है तो वो करार पकड़ जाती है। तो अल्लाह का ज़िक्र कैसे किया जाए, अल्लाह के ज़िक्र से कैसे हम अपने आप को, अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को पाक कर सकते हैं, इन तमाम सवालात के हवाले से आज हम बात करेंगे। और आज चूँकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हक़ की ताकतों को हमने अपनी उस हक़ की ताकतों से अपनी रूह को कैसे हमने मुस्तफ़ीज़ करना है और बातिल की ताकतों को मात कैसे देनी है। बातिल की ताकतों में सबसे ख़तरनाक मामला जादू का है, और जादू क्या है इस हवाले से आज बात करेंगे। और जादू की ख़तरनाक तरीन किस्म कौन सी है उस बारे में बात करेंगे कि ख़तरनाक तरीन उसकी अक़साम कौन सी हैं, और दीगर ममालिक में, दीगर मज़ाहिब में एक बहुत ख़तरनाक जादू होता है, उसका इलाज कैसे होता है और डॉक्टर साहब उसके हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुख़िल नहीं हूँगा, मैं डॉक्टर साहब की जानिब तवज्जो करूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, आज जादू के हवाले से बात करेंगे कि जादू जो कि शर की ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं, इन ताकतों को हम कैसे मात दे सकते हैं, और जो जादू हैं वो क्या हैं। और एक बहुत ख़तरनाक जादू गुड़िया वाला जादू, वो अफ्रीका में होता है। तो इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाइएगा कि जादू की हकीकत और इस ख़तरनाक जादू को कैसे किया जाता है, ये हमारे ज़ाहिर को, बातिन को कैसे मुतासिर करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और बिलखुसूस पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं,
کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں۔ روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، وہ قرآنی اعمال، وہ دعائیں جو بزرگوں سے ہم تک پہنچی، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنی خاص محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آج ہم 18ویں ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، یعنی کہ 17 دن گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ اس 17 دن میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا اور بہت کچھ لکھا اور اپنے بیاد شاذلیہ میں اس کو تحریر کیا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے جادو کا۔ یقیناً جادو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جادو کی حقیقت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اور احادیث میں ہمیں اس کا کثرت سے ملتا ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جادو کا وجود کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جادو کی ہم بات کرتے ہیں تو جادو یہ سمجھ لیں کہ ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اس کی اقسام آپ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کے 1000 نام ایسے ہیں کہ جو مخفی ہیں، کہ وہ وقتاً فوقتاً ہر دور میں ظاہر ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، کہ جن کے ناموں کی مدد سے وہ لوگ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، کہ جو شیطان کے کم و بیش 1000 نام ہیں کہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ ہر دور میں مختلف پہلوؤں سے گزرتے رہتے ہیں۔ آج میں جس جادو کی بات کروں گا آپ سے، اس کو کہتے ہیں ووڈو ڈول، یعنی کہ ایک ایسا جادو کہ جو کسی ڈول کی شکل بنا کر اس پر شیاطین کو مسلط کر کے اس شخص پہ مسلط کیا جاتا ہے کہ جس پر یہ ہو اور کیا جائے، کہ جس کو چنا جائے کہ اس کے اوپر یہ ووڈو ڈول کیا جائے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پس منظر دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی ابتدا دیکھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی افریقہ میں 4 قبائل بڑے مشہور ہیں کہ جن سے اس کی ابتدا ہوئی، کہ ان قبائل میں بینن، ٹوگو اور گھانا اور یہ نائجیریا سے شروع ہوا، اور یہ پھر پھیلتا ہوا، یہ شر، یہ جادو پھیلتا ہوا کیریبین ممالکوں میں پہنچا، جیسے ہیٹی ہے، کیوبا ہے، وسطی افریقہ ہے، اور پھر وہاں سے پھر یہ جادو امریکہ کی طرف اس نے رخ کیا، پھر یہ امریکہ، شمالی امریکہ میں بہت تیزی سے یہ پھر جادو پھیلا، یہ شر پھیلا۔ اگر ہم اس ووڈو کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ڈول جو مٹی سے بنائی جاتی ہے، اور اس پر جن شیاطین کو مسلط کیا جاتا ہے، جنہیں شریر جنات بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ شیاطینوں کے دیوتا ہیں۔ میں باقاعدہ طور پہ ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ لوگ مسلط کرتے ہیں، کس طرح یہ اس میں شر پھیلاتے ہیں اور کس طرح انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہ اس کی سب سے بڑی جو اس کی ایک شاخ ہے ووڈو ڈول کی، اس کو کہتے ہیں نیکرومینسی۔ نیکرومینسی اس کی ایک سب سے بڑی اس کی ایک شاخ ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ شیطانی روحوں کو اور جو ہمزاد ہوتے ہیں مردوں کے،
یہ اس کو بلانے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. یہ اس کی ایک سب سے بڑی شاخ ہے. وڈو ڈول جو جادو ہے یہ بیسیکلی شیطانی روحوں کا مرکز ہے. جو ہمدانی شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں نا، اس کے مرکز کو وڈو کہتے ہیں، اور ڈول کہتے ہیں کسی بھی گڑیا کو. وڈو ڈول جادو کرنے والا جو افریقن جو شخص ہوتا ہے، جب وہ کسی کے اوپر اس جادو کو مسلط کرتا ہے، اس سے پہلے وہ انہی کلمات کو پڑھتا ہے. جس طرح میں نے آپ بتایا کہ شیطان کے باقاعدہ 1000 نام ہیں، اور جو مختلف زبانوں میں ہیں. یعنی کہ شیطان سے مدد طلب کرنا، شیطان کو خوش کرنا، شیطان کو راضی کرنا، شیطان کی کام کرنا، اور پھر شیطان ان کا معاون و مددگار ہوتا ہے. اب جب شیطان و معاون مددگار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ضروریت میں کن شیاطینوں کو اس کے تابع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ کام کرتے ہیں. اب جو وڈو جادو کرنے والا شخص ہوتا ہے، اگر وہ کسی شخص پر جادو کرتا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص پہ جادو کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ کسی کو اپنے بالکل تابع کرتا ہے، کسی انسان کو. میں دونوں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تاکہ آپ اس کی حقیقت کو جان لیں، اس کی حقیقت کو پہچان لیں. سب سے پہلے میں اس اسٹیپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ کسی کے اوپر مسلط کرتے ہیں، تو اس میں وڈو جادو کے لیے سب سے پہلے جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص مرتا ہے جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، اس کی جو قبر کی جو مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کو لے کر، اور اس کی جو خون ہوتا ہے، جو خون جب مرنے کے بعد جو کہیں نہ کہیں جسم سے نکل رہا ہوتا ہے یا جسم سے نکالتے ہیں، اس کو ملا کر ایک پتلی کی شکل بنائی جاتی ہے. اور پھر اس کے اوپر اپنے وہی شرکیہ کلمات پڑھتا ہے وہ شخص، اور پڑھنے کے بعد اسی شیطان کو حاضر کر کے اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، اسی ہمزاد کو. اس کے بعد پھر وہ کوئی ایسی ڈول کا انتخاب کرتا ہے کہ جو ڈول جس کے لیے کیا جائے اس کے گھر تک یا اس تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. پھر وہ اس کے اوپر مسلط کر کے اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور پھر اس کے کچھ مقامات پر کچھ ایسی سوئیاں چبوتا ہے کہ جس سے اس کا اثر اس شخص پر ہوتا ہے کہ جس کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، اور پھر وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے. اور پھر وہی ڈول جو اس نے تیار کی ہوئی تھی، وہ پتلا، اس کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس ڈول کو پھر وہ اس حاسدین حسد کرنے والے کو دے دیتا ہے جو دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ ڈول اس کے گھر تک یا وہاں تک پہنچ جائے. یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے شر کی. ایک قسم وڈو ڈول کی یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کو اپنے تابع کر کے اس کو ایک خاص قسم کا ایک کیمیکل آتا ہے جس کے کہتے ہیں ٹیٹروڈوٹاکسن. یہ ایک زہریلے مادے کا کیمیکل ہوتا ہے کہ جس کو اس کو استعمال کرا کے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، کہ جب اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اپنے اعصاب اس کے معطل ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، پھر وہ انہی شیاطین کو پکارتا ہے اور اسی ہمزاد کو اس کے وجود میں داخل کر دیتا ہے. اب داخل کرنے کے بعد پھر وہ اس شخص کو اپنے استعمال میں لیتا ہے، کہ جیسا ہم نے دیکھا کہ 11ویں صدی میں ایک فتنہ اٹھا تھا حشاشین کے نام سے، کہ جو حشیش یعنی کہ بھنگ پلا کر اپنے لوگوں کو اپنے تابع کرتا تھا، اور پھر انہی شیاطینوں سے مدد لے کے اس میں مسلط کر کے پھر وہ ان سے کام لیتا تھا. کہ جب ہلاکو خان آیا تھا، اس نے اس فتنے کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کے پورا نیست و نابود کر دیا تھا. ورنہ یہ فتنہ پھیلتا تو سوچو کہاں پہنچتا. اسی میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیکرومینسی، اس میں اس شخص کو اپنے تابع کر لیا جاتا ہے. تابع کرنے کے بعد پھر اس سے کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان سے کام لیا جاتا ہے، اس سے بھی جو چاہے وہ کام کراتا ہے. یہ بھی آج کل دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کہ جس میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا، اس کا برین واش کر دیا جاتا ہے، اس کا دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے. کنہی قوتوں کے ذریعے، ایک وہ جو مختلف قسم کے کیمیکل سے اس کے جسم کو عادی بناتے ہیں، جس کو ہم نشہ آور کہہ لیں. یا آج کل بہت تیزی سے نشہ آور چیز باہر ملکوں میں دیکھو بہت تیزی سے پھیلتا ہے. پہلے انسان کو یہ ڈوز دی جاتی ہے
انسان کا ذہن فریش کیا جاتا ہے، انسان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، پھر نشے کا عادی جب انسان بن جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے حصہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کو وہ ڈوز بھی دیتے ہیں اور پھر اس میں شیطان اس کے اوپر مسلط بھی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے شر پھیلانے کے لیے ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ باہر ملکوں میں بہت تیزی سے پھیلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو میرے پاس کچھ لوگوں کی کالز بھی آئی ایسی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نشے میں پڑ گئے ہیں وہاں جا کر، خدا را ہمارے بچوں کو بچا دیں۔ اس کی ابتدا ڈائریکٹ تم پہ جادو سے ہی نہیں ہوئی بلکہ تمہاری نسل کشی کی گئی، تمہاری اولادوں کو نشہ آور ادویات دی گئی، پھر ان کو نشے پہ لگایا گیا اور پھر وہاں سے منتقل کر کے پھر اپنے اصل مقصد کی طرف لے گئے، پھر وہ شخص ایمان سے بھی گیا، جان سے بھی گیا اور ہر چیز سے گیا۔ اب یہی جو جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، پھر اس میں کہتے ہیں کہ جو شیطان سب سے بڑا ہوتا ہے کہ جسے شیاطینی دیوتاؤں کا تاج مانا جاتا ہے، اس کا جو نام ہے کہتے ہیں بارون سمیڈی نام ہے اس کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ بارون سمیڈی اس کا نام ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ موت کا دیوتا ہے، یہ موت بانٹتا ہے، اور یہ ان قبروں پر حاکم ہوتا ہے کہ جہاں پہ جب یہ لوگ شیطان کے جو پیروکار لوگ ہوتے ہیں، جب یہ مرتے ہیں، جب ان کو دفن کر دیتے ہیں، جب یہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، ان کی بھی جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، ان کے ماتے جو شیاطین ہوتے ہیں، پھر یہ حاکم ہوتا ہے، پھر یہ ہی مسلط کرتا ہے۔ تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے پھر وہ اسی شیطانی دیوتا کو اپنے پاس کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کے نام کی مالا جپتا ہے اور پھر اس سے مدد لیتا ہے، اور پھر جب یہی رخ آگے کی طرف بڑھتا ہے پھر اس میں ایک دوسرے شیطانی دیوتا کا کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے لبگا، لگبا، لام یہ گاف یہ الف، لگبا۔ یہ بھی ایک شریر شیاطین جنات میں سے ہے، اور اس کا جو کام ہے نا، یہ بیسیکلی شیطانی دنیا سے انسان کا کنیکشن بناتا ہے اور شیطانی دنیا کا دروازے کھولتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ جیسے شیطانی سیر ہوتی ہے، کہ جیسے ساری دنیا اس کے حاکم، وہ ساری دنیا اس کے محکوم ہو گئی، ساری دنیا اس کے غلام ہے، اس کو بڑے عجائبات چیزیں رونما ہوتی ہیں اور پوری قوتوں کے اس کو لشکر دیے جاتے ہیں۔ یہ لگبا کا کام ہوتا ہے، یہ بھی شریر شیاطین جنات ہے جو اس کے تابع ہوتا ہے۔ یہ وڈو ڈول کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن جن شیطانوں سے مدد لیتے ہیں یہ جادوگر، وہ ان شیطانوں کو اپنے غلام بناتے ہیں، ان کے متی ہوتے ہیں، پھر یہ تابع ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، شیطان کبھی بھی کسی کے تابع نہیں ہوتا، یہ دکھاوا یہ کرتا ہے کہ جیسے یہ آپ کے تابع، لیکن ایک وقت آتا ہے یہ آپ ہی کو قتل کر دیتا ہے، آپ ہی کو مار دیتا ہے، اور پھر آپ کو ہی یہ اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہے، پھر آپ ہی کا جو حمزات ہوتا ہے، پھر آپ ہی کی جو شیطانی روح بن جاتی ہے، پھر وہی اس کے غلام ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا لشکر بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا شیطان ہے اس کا نام ہے ازولی۔ یہ بیسیکلی یہ ایک دیویز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حب اور شہوت کی دیوی ہوتی ہے۔ جب یہ کسی پہ مسلط کی جاتی ہے تو یہ انہی کاموں کے لیے کی جاتی ہے کہ انسان غلط راستہ اختیار کرتا ہے، بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وہی شیاطین ہیں جو شیطان کے ہی تابع ہیں، اور جو لوگ ان سے مدد لیتے ہیں پھر وہ انہی کے ساتھی بن جاتے ہیں، پھر وہ انہی کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے ذریعے اپنا وہ کام کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک شیطانی دیوتا کہ جس کو کہتے ہیں مارسا، یہ بیسیکلی جو نابالغ بچے ہوتے ہیں
بچیاں ہوتی ہیں یہ ان پر مسلط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے کہ جو بچوں کو پاگل کر دیتے ہیں، نسل کشی کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھنا، میں صرف اس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن جو باہر ملکوں میں لوگ رہنے والے ہیں نا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ اسی کا ایک وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح شاہ صاحب نے اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں کہا، کہو حق آیا باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے بہت وہ چیز ہے۔ تو ہمیں اس جادو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اولاد کو ان شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو بھی جان گئے، اس کے مقصد کو بھی پہچان گئے، آئی بات سمجھ میں۔ شیطان کوئی بھی ہو، اس کا مقصد صرف اور صرف شرعی ہے۔ جادو کوئی سا بھی ہو، کسی بھی نام سا ہو، سیر تخیل ہو، سیر دیوانگی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، اگوری ہو، مسان کا ہو، وڈو ہو، قبالہ ہو، کوئی سا بھی ہو جادو، یاد رکھنا یہ سب شر ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف شر پھیلانا ہے اور شیطان کا پیروکار کرنا ہے۔ جیسے نام اس کے مختلف ہیں، کام مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو تباہ برباد کرنا، ان کے ایمان سے کھیلنا۔ اسی لیے تو خیر اور شر کی جنگ ہر دور میں رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور مختلف جادوؤں کے اندر مختلف دیوتاؤں سے، مختلف شیاطینوں سے، مختلف شریر جناتوں سے مدد دی جاتی ہے۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں ان سے مدد نہیں لی جاتی، بر صغیر پاک و ہند میں جن شیاطینوں سے مدد لی جاتی ہے ان کا بھی ذکر میں کر چکا ہوں۔ اب اسی کو اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف چلتے ہیں، مصری جادو کی طرف آتے ہیں، تو اس میں مختلف شیطانوں سے، مختلف دیوتاؤں سے مدد دی جاتی ہے، ان کے الگ نام ہے، لیکن کام مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچانا۔ اب یہ وڈو جو ہے یہ چلا تو افریقہ سے، لیکن اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی، اور اس میں جو اس کا سب سے بڑا جو مرکز بنا نا وہ بنا ہیتی۔ یہ ایک ملک ہے، کیوبا یہ ایک ملک ہے، جمیکا یہ ایک ملک ہے، برازیل، نائجیریا، شمالی امریکہ، امریکہ کے کچھ سٹی جو اس کی زرد میں ہیں، اور وہاں بھی یہ تیزی سے پھیلے۔ اچھا ان کی ایک پوری ایک جماعت ہے، ایک پوری ایک گینگ، ایک پورا وہ ہے ان کا، ایک سرکل ہے، ایک لوگ ہیں ان کے جو سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، جیسے حشاشین کے لوگ تھے، سب ایک دوسرے سے کنیکٹ تھے۔ یہ ایک خفیہ تنظیمی جادو کہلاتا ہے یہ، کہ جو اس تنظیم کی جادو کے زرد میں آ گیا، اور اگر وہ اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ نہیں کر سکا تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے اس زمین پر مختلف تنظیمیں خفیہ جو کام کرتی ہیں، صحیح، جیسے ایلومیناتی ہو گئے، فری میسن ہو گئے، وڈو والے ہو گئے، اور یہ آپ کے نیکرومینسی والے ہو گئے، یہ روحانی لوگ، یہ روحانی لوگ نہیں ہیں، شیطانی یہ لوگ، شیطانی لوگ ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ مطلب روحانی سے مراد یہ ہے کہ روح پر اثر کرتے ہیں، شیطانی روحوں پر اثر کرتے ہیں، شیطانی روحوں کو اپنے تابع کرتے ہیں۔ کہ صحیح، جس طرح اپنی پہلے کی ویڈیو میں نے زومبی کے بارے میں بتایا تھا، صحیح، کہ اکثر عموماً آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زومبیز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے وائرل ایک دوسرے کو لگتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے ایک آپ کو ایک وہ دیا ہے،
کہ ہماری کمانڈ ایسی ہے کہ ہم شیطانوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے دنیا میں فساد اس طریقے سے کر سکتے ہیں. صحیح. شیطانی قوتیں اپنے عروج پر کب پہنچیں گی؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ آپ کا ظہور اسی وقت ہوگا نا کہ جب شیطانی قوتیں اپنے عروج پر ہوں گی. صحیح. آپ اسی باطل کو، اسی شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے نا. صحیح. مطلب جب اندھیرا ہوگا، جب اندھیرا ہوگا تو اجالا ہوگا نا. پھر وہ چراغ لے کر آئیں گے نور کا. ہاں. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھیوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ، جو مختلف اعمال کے پیروی کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اس کا مطلب ہے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ایک لشکر ہے. سبحان اللہ. جو لوگ سورہ کہف کی جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ ایک لشکر ہے. اب جس طرح لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں ایک لشکر ہے. جس طرح لوگ سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں ایک لشکر ہے. یہ سب لشکر کی صورت ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ لوگ اپنے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں نا. ہو سکتا ہے ہمیں یہ دور نصیب نہ ہو، ہماری اولاد کو نصیب ہو. صحیح. ہو سکتا ہے حضرت میں امام مہدی کا دور ہماری اولادوں کی اولادوں کو نصیب ہو. صحیح. ہو سکتا ہے ہم نے جو لشکر بنایا ہے یہ لشکر اس لشکر والوں کو نصیب ہو. سبحان اللہ. نہیں معلوم کسی کو کچھ. صحیح. لیکن ہمارا اور تمہارا کام کیا ہے؟ جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم دیا ہم نے اس کی پیروی کی. صحیح. اور لشکر قریش پڑھنے والا شخص جو لشکر قریش میں شامل ہے وہ ان تمام فتنوں سے محفوظ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ہی وہ شمشیر ہے جو انہی قوتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. جو شیاطین جنات پر، شریر جناتوں پر، تمام شریر قوتوں پر ہیبت طاری کر دیتی ہے. سورہ قریش کی ہیبت تمام شیاطینوں پر ہے. شیاطینوں پر ہے. ہاں، اس کی ہیبت طاری ہے اس کی. سبحان اللہ. اور سورہ قریش پڑھنے والا شخص چاہے وہ کوئی بھی خفیہ تنظیمیں ہوں. اچھا، خفیہ تنظیموں میں ہر تنظیم کا فرد اس کام میں ملوث نہیں ہے. صحیح. مقصد ایسا نہیں ہے کہ خفیہ تنظیم کے اندر جتنے بھی نمائندے موجود ہیں وہ سارے کے سارے وڈو جادو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے کالا جادو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے قبالہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب ان کی ایک مینجمنٹ ہے. ان کی بھی 9 حصے ہیں اس کے، جس میں سے ایک حصہ یہ ہے اور 8 حصوں کے کام دوسرے ہیں. اور یہ مینجمنٹ ہی کر رہے ہیں. ہاں، اگر 8 حصے بتا دوں تو شاید ہمارا پروگرام بند ہو جائے. نہیں، بس وہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہم اپنے مقصد کے حساب سے بتاتے ہیں. خالی ایک حصہ جو ہے نا، اور ایک یہ حصہ اس کی بنیاد ہے. یہ ایک حصہ بنیاد ہے. ہاں، مطلب اصل کام ہے. یہ سرگرم کارکن ہے. یہ سرگرم وہ کارکن ہے، یہ سرگرم وہ شیطانی قوتیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا. غیر مرئی طاقتیں ہیں. بالکل غیر مرئی طاقتیں ہیں یہ، جن کی رؤیت نہیں ہوتی. کیونکہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اب ایک پڑھا لکھا شخص، جی، ایک دنیا دار شخص جی، جو بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین پروفیسر ہے، بہترین وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جادو ہے، میں مانتا ہوں، جنات ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں اس چیز پہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھ پہ کرے. آپ یہ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر اس وقت اس دور میں اگر میں دیکھوں تو جتنے بھی بڑی سیٹس ہیں، جتنے بھی بڑے ہر دنیا میں جہاں وہ ہیں، وہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ غیر مرئی طاقتوں کے جو دکھائی نہیں دیتی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص صاحب ایمان ہے. صحیح. وہ ڈٹ گیا کہ میں اپنے مقصد پہ ہوں. جی. میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتا. میں قرآن اور اللہ کے نبی سے غداری نہیں کر سکتا.
صحیح. لیکن آپ اسی شخص کو دیکھو گے آہستہ 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 اس کے روش کیا ہوتی چلی جائے گی، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا اور وہ اس میں ملوث ہونا شروع ہو جائے گا، وہ قوتوں کے ذریعے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا ایک حصہ بن جائے گا. ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسا لوگ کون ہو جاتے کہ جو لوگ روح گردانی کرنے لگتے ہیں، جو ذکر الہی سے دور ہیں، جو اللہ والوں سے دور ہیں. ہاں صحیح. اب اس کا ایک واقعہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے مسلمانوں پہ ریسرچ کی کہ مسلمانوں پہ کیسے حکومت کر سکتے ہیں. وہ پورا مسلمانوں میں رہا اور پورا اپنے زندگی کا نچوڑ نکالا اور اس نے ایک پیپر پہ صرف ایک سطر لکھ دی. اس نے کہا تھا تم مسلمانوں پہ اس وقت تک حکومت نہیں کر سکتے جب تک ان کے دل میں ان کے نبی کی محبت نہ نکال دو. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب محبت کوئی نکال نہیں سکتا تو پھر محبت کو کم کرنے کے لیے دوسرے فتنے آئے صحیح کہ بھائی تمہارے نبی تو تمہارے جیسے ہیں، تمہارے نبی تو تمہاری طرح ہیں، تمہاری طرح ہیں، تمہاری طرح اٹھتے ہیں، تمہاری طرح بیٹھتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح عزت کرو، چھوٹے بھائی کی طرح یہ کرو، معاذ اللہ. اس طریقے سے کر کے کہ ان کا وہ کرنے شروع کر دیا، ناکام کوششیں شروع کری. صحیح. اب جیسے آج کے دور میں اگر دیکھیں تو اب وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آتی تھیں، جیسے نظر و نیاز کا اہتمام، جیسے اصال و ثواب کا اہتمام، جیسے محفلیں سجانا، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا. سبحان اللہ. تو یہ سب کچھ کس کے ذریعے ہوا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا وہ اس کا حصہ بن گیا اور ان سے کیا کام ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک شخص جو بڑا قابل ہے، جو قرآن پر بڑی دسترس رکھتا ہے، ماہر علوم ہے، ہر علوم پہ اس کو دسترس ہے. اب تم ڈائریکٹ اس کو بولو کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھ، وہ کیا بولے گا؟ تو میرا دشمن ہے. صحیح. ڈائریکٹ کہا جائے کہ تو نماز نہیں پڑھ تو وہ تو بولے گا تو میرا دشمن ہے، وہ ڈٹ جائے گا. لیکن اس کو آہستہ 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 اسی ترتیب میں لگا دیا جائے، دوسرے کاموں میں غفلت میں لگا دیا جائے، ہاں تو کام بھی ہو جائے گا. اور صحیح. کوئی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ شاہ صاحب یہ زہر ہے یہ تم کھا لو، کبھی بھی نہیں کھاؤ گے. لیکن اگر تمہیں پتہ نہ تو آہستہ آہستہ تمہیں ڈوز دیتی رہے. صحیح. تو ہماری ابھی اس وقت کی محفل کہیں اور جا رہی ہے، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم نے اپنے ٹاپک پہ رہنا ہے. جی صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک اشارتاً سمجھایا ہے صحیح کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں سے مخاطب ہے نا کہ اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جادو کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ شر کو تقویت دینا، شر کو قوت دینا. شر کو قوت اس وقت ملتی ہے کہ جب تم ایمانی طور پہ کمزور پڑتے ہو، عقیدے کے طور پہ کمزور پڑتے ہو، ذکر کے طور پہ کمزور پڑتے ہو. صحیح. اب دیکھیں نا، اب ہمارے پاکستانی بھائی، پاکستانی فیملیاں، یہ ہندوستان کی فیملیاں سے بنگلہ دیش کی